रहीम। नाज़रीन के सामने आज हम एक इंतहाई अहम नुक्ता रखने वाले हैं। जैसा कि ज़िंदा माशरे और मुर्दा माशरे की एक पहचान है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अफराद ज़िंदा और मुर्दा होते हैं, इस तरह माशरे भी ज़िंदा और मुर्दा होते हैं। ज़िंदा माशरों की पहचान ये है कि वहाँ पर ज़ुल्म और बेइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले लोग पाए जाते हैं, जबकि वो माशरा जो अपनी मौत आप मर चुका हो, वहाँ पर अदल व इंसाफ़ का रोज़ क़त्ल खून होता है, लेकिन उस पर नकीर करने वाला, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाला और इसके ख़िलाफ़ कानूनी तौर पर हाथ और क़ुव्वत जो है उसको हरकत में लाना, ये सिफ़ात उन मुर्दा माशरों में मफ़क़ूद होते हैं, वो माशरे इससे महरूम होते हैं। हालांकि मुसलमानों के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि कुरान करीम की सूरह हदीद सूरह नंबर 57 आयत नंबर 25 वो ख़ालिसतन अनबिया अलैहिस्सलाम के दुनिया में भेजे जाने का जो मकसद बताते हैं, वो मकसद ये बताते हैं कि लोग अदल व इंसाफ़ पर कायम हो जाए। लियक़ूमन्नास बिलक़िस्त, लोग अदल व इंसाफ़ पर कायम हो जाए, यानी अदल व इंसाफ़ के क़याम के लिए अनबिया अलैहिस्सलाम की बासत की गई हैं, किताबें उतारी गई हैं और उन अनबिया अलैहिस्सलाम को मोजज़ात दिए गए। तो अब हम मशरक़ी जो माशरे हैं और जो मग़रबी माशरे हैं, अगर हम उनमें एक वाज़ेह फ़र्क देखना चाहें तो मग़रबी माशरे बहुत ज़्यादा इस लिहाज से जानदार है, उनकी ज़मीर बहुत ज़िंदा है अपने लोगों के एतबार से। वो फ़ौरन उनके अवाम जो है अदल इंसाफ़ का खून होते हुए उठ खड़े होते हैं और जिसके बस में जो कार्रवाई होती है वो कानून को हाथ में लिए बग़ैर हरकत में आते हैं। लेकिन जो मुस्लिम माशरे हैं, जो मशरक़ी जो माशरे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा अलमिया है कि ज़ुल्म होता हुआ और अदल इंसाफ़ का खून होता हुआ भी मुसलमान नौजवान का और हमारे अफराद का जो खून है वो जोश में नहीं आता और हमारी रग हमियत जो है वो हरकत में नहीं आती। तो इस लिहाज से हम आपके सामने ये रखना चाहेंगे कि अदल इंसाफ़ का खून होते हुए भी ख़ामोश रहना और उसके ऊपर आवाज़ न उठाना और उसकी नकीर न करना, उसकी बुराई को बयान न करना, ये ख़ुद ज़ालिम का साथ देना है और मज़लूम के ख़िलाफ़ ज़ालिम की हिमायत करना है। तो लिहाजा इस हवाले से हम देखते हैं कि इस हवाले से हमारे दोस्त क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि आप सही कह रहे हैं कि आजकल हमारे जो माशरे में है, माशरे में जो जुल्म हो रहे हैं, नाइंसाफ़ी हो रहा है और बुराई हो रही है हमारे जो माशरे में, मैं बिल्कुल उससे मुत्तफ़िक़ हूँ। सबसे पहले तो ये है कि हम अपने माशरे में अपने ही इर्द गिर्द देखें कि जो जुल्म, जो नाइंसाफ़ी और जुल्म हो रहा है हमारे, हम उसे देखकर ख़ामोश हैं। ये तो बहुत ही बड़ा अखलाकी जुर्म है। सबसे पहले हम तो स्टार्ट लेते हैं अपने घर से। माशरे की बात तो बाद में करेंगे, पहले बेसिक हम अपने घर से लेते हैं कि हमारे घर में हमारी बहन, हमारे भाई जो है, हमारे वालिदैन, अब वालिदैन की तरफ से जो वीरास हमें मिलता है, जो बच्चों को मिलता है, उसमें भाई का भी हक़ है, बहन का भी हक़ है। लेकिन हम क्या करते हैं कि बहन का जो हक़ है हम उसे नहीं देते, हम उसको हक़ समझते ही नहीं हैं कि भाई उसका हक़ है। लेकिन ये सब कुछ हम देखकर फिर भी हम ख़ामोश हैं। ये भी एक बहुत बड़ा अखलाकी जुर्म है। अब बात करते हैं अपने माशरे की। मैं आपको मिसाल से वाज़े करता हूँ। मैं एक दिन अपनी मोटरसाइकिल पे जा रहा था, तो अचानक ट्रैफिक जाम हुई। तो वहाँ पे एक मोटरसाइकिल पर एक सवार आया और उसने एक
کار کو پیچھے سے ٹچ کیا، حالانکہ میں نے دیکھا اس کار کو کوئی وہ بھی نہیں آیا، خراش بھی نہیں آیا، لیکن وہ کار ڈرائیور اتر کر اسے ایک تپڑ رسید کیا اس نے۔ تو ہم یہ آس پاس جتنے لوگ تھے بیٹھ کر ہم انہیں کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے، ہم یہ واضح ہے کہ ہم اسے دیکھ رہے تھے خاموشی اختیار کر کے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے رکھ کے بیٹھ کر ہم اسے دیکھ رہے تھے اور کچھ نہیں بول رہے تھے ہم۔ تو یہ بھی ایک بہت ہی بڑا اخلاقی جرم ہے، اور اسی کی وجہ کیا بنا کہ کل ہمیں خبر آئی کہ ایک کار اسپیڈ سے آیا، ایک وزیر تھا، وہ بہت ہی اسپیڈ سے گاڑی چلا رہا تھا، اور ہمارے جو ٹریفک والا ہے، ٹریفک حوالدار، اسے اپنے گاڑی سے اس نے کچل دیا، ایک بہت ہی بے رحمی سے اس نے اسے مار دیا۔ یہ کس وجہ سے؟ کل ہم خاموش تھے، ایک خراش آنے پر، یعنی اسے خراش بھی نہیں آیا، اس کے ساتھ ٹچ ہوا گاڑی، ایک خراش نہ آنے پر بھی اس نے اسے ایک تپڑ رسید کیا، اور ہم نے خاموشی اختیار کیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہی ایک وزیر اپنی ایک اسپیڈ گاڑی سے آ کر ایک ٹریفک حوالدار کو اپنے گاڑی سے کچل دیا۔ تو یہ ایک بہت ہی بڑی اخلاقی جرم ہے، کیونکہ ہم خاموش تھے۔ اب بات کرتے ہیں کشمیر کی، جو 1947 سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1947 سے کشمیر ایک ہی نعرہ لگا رہا ہے کہ ہمیں آزاد کر دو، اور یہ چیز پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور اس پر کوئی بھی اقدامات نہیں کر رہے ہو۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو یونائٹڈ نیشن ہے وہ، اور OIC، یہ بھی اس پر بات نہیں کر رہے ہیں۔ اس پر ہماری بہن بھائی ہر روز اس پر جو ہے تشدد کیا جاتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے اور قتل کیا جاتا ہے ان کو، اور حتیٰ کہ ہماری بہنوں کے ساتھ عصمت دری بھی کرتے ہیں وہ لوگ، حتیٰ کہ یہاں تک پہنچے ہیں وہ لوگ۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ پوری دنیا اس پر خاموش بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ نہایت ہی ایک بہت ہی بڑا اخلاقی جرم ہے، جس پر ہمیں آواز اٹھانا چاہیے، بہت بڑی اقدامات کرنا چاہیے، اس پر ہمیں متفق ہونا چاہیے، احتجاج کرنا چاہیے ہمیں اس پر، کہ یہ بہت غلط ہے، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے کہ ہم لوگ جو یہ کر رہے ہیں۔ لیکن کیا افسوس مجھے اس بات پر ہے، بہت ہی زیادہ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں، ہمارے لوگ ہیں، اور ہماری جو نیو جنریشنز ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، تعلیم یافتہ، باشعور، ان سب یہ چیزیں دیکھ کر، یہ ظلم دیکھ کر پھر بھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ دکھ تو مجھے اس بات پر ہوتا ہے کہ آخر آپ کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ اسلام میں کہا جاتا ہے کہ تین باتیں ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فرسٹ تو یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں ظلم ہو رہا ہے، تو آپ کے پاس فورس ہے، طاقت ہے، آپ اسے روکیں، آپ کے پاس ہے، آپ اسے روک سکتے ہیں، آپ اسے روک سکتے ہیں، آپ اسے روکیں، اسے کہیں کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، آپ نہ کریں۔ جس بندے کے حق پر آپ آواز اٹھاتے ہیں اور انہیں آپ منع کرتے ہیں کہ آپ جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، یہ نہ کریں، تو آپ کے اس نیک اعمال سے، ایک نیک قدم اٹھانے سے پورا ایک معاشرہ جو ہے نا، اس سے معاشرہ تبدیل ہو سکتا ہے، ایک نیا معاشرہ بن سکتا ہے۔ اور جس بندے کو آپ نے بچایا ہے، جس کے حق پر آپ نے آواز اٹھایا ہے، جو اس پر ظلم ہوتا آ رہا تھا، جو ظلم کا، جو زہر کا ایک پیالہ گھونٹ جو ہر روز پی رہا تھا، وہ بھی اس میں ہمت آ کر اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائے گا اور اس پر وہ اقدامات کرے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیں، آپ کے اس نیک اعمال سے، ایک نیک کام سے کتنا فرق پڑا معاشرے پر، صرف ایک ہمت پر آپ کے۔
اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم نہیں روک سکتے کہ بھائی کل نہ ایسا نہ ہو کہ میں اسے روکوں اور میرے لیے کوئی مجھے کوئی مشکل ہو جائے، درپیش آ جائے، مجھے مشکل درپیش آئے، تو یہ بالکل غلط ہے، یہ ہماری سوچ بالکل غلط ہے، اس طرح بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے، انہیں روک نہیں سکتے، تو آپ اسے اپنے منہ سے اسے منع کریں کہ آپ یہ نہ کریں، آپ غلط کر رہے ہیں۔ ابھی آج کل آپ دیکھیں بازار میں اپنی چھوٹی سی چیز کو فروخت کرنے کے لیے بھی ہم عورتوں کو اس میں لاتے ہیں، عورتوں کو ایڈورٹائز میں لاتے ہیں کہ بھئی یہ میری چیز ہے، اس کو دکھاتے ہیں کہ یہ میرا چیز ہے، اپنے بازار کی شے کو بیچنے کے لیے ہم اسے یوز کرتے ہیں۔ تو اسلام میں یہ چیز بھی منع ہے، اور اس چیز کو بھی ہم دیکھ کر کہ ہماری مائیں بہنیں بازار میں سمجھو چیزوں کو فروخت کر رہے ہیں، ان کی عزت کو بازار میں نیلام کیا جا رہا ہے، کہ ان کو دکھایا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیں چھوٹی شے میں، تو اس پر بھی ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا اخلاقی جرم ہے جو ہمیں اس پر بات کرنا چاہیے، ہم منہ سے اسے منع کریں کہ آپ ایسا نہ کریں، غلط ہے۔ اور آگے کام ہمارے حکمران کا ہے، حکومت کا ہے، حکومت پاکستان کا ہے کہ اسے کہے اور اسے روکے کہ آپ اس طرح نہ کریں، اسلام میں یہ نہیں ہے۔ ٹھیک، تیسرا یہ کہ آپ دل میں اسے کہیں کہ میں نہ اسے ہاتھ میں سے روک سکتا ہوں، نہ منہ سے کہہ سکتا ہوں، دل میں کہے کہ بھائی یہ غلط کر رہا ہے، یہ جو کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، اسے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ سب سے تیسرا کیٹیگری ہے اس کا۔ اور آج کل ہم نے یہی اختیار کیا ہے کہ کچھ کہتے نہیں ہیں، نہ اس کے روکنے کے لیے کوئی اقدامات اٹھاتے ہیں اس کے تدارک کے لیے، نہ کچھ کہتے ہیں، اور بس بیٹھے ہوئے ہیں، ظلم کو صرف دیکھ بھی رہے ہیں اور سہ بھی رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے معاشرے کے لیے ایک بہت ہی غلط کا اور بہت برا انجام ہو سکتا ہے۔ تو اس پر میں مزید یہی کہوں گا کہ پلیز میرا درخواست ہے آپ لوگ سے، ایک ریکویسٹ ہے کہ جہاں بھی کسی بھی کونے میں اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے، ناانصافی ہو رہا ہے، برائی ہو رہا ہے، تو پلیز اس پر آواز اٹھائیں۔ اور احتجاج ہمارا حق ہے، احتجاج ہم کر سکتے ہیں، یہ ہمارا حق ہے، تو اٹھیں، احتجاج کریں اور اس پر آواز اٹھائیں، کیونکہ یہ ایک بہت ہی اہم کام ہے جو معاشرے میں آج کل کسی بھی معاشرے میں نہیں ہے۔ ہر کوئی ظلم کو دیکھ رہا ہے اور خاموش بیٹھا ہوا ہے اور اس پر کوئی بات نہیں کرتا، تو یہ آگے چل کر ہمارے لیے ایک بہت ہی خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ تو میرا یہ ایک آج میسیج تھا آپ لوگ تک کہ یہ پہنچانا کہ پلیز اس پر آپ آواز اٹھائیں، بات کریں۔ اگر آپ نہیں کر سکتے تو حکومت پاکستان پر اپنی جو میرا یہ تو میسیج ہے، یہ میں بیچ رہا ہوں کہ حکومت پاکستان تک یہ میرا میسیج جائے، اور دوسرے آنے والے جنرل نسل کے لیے بھی یہ ہے کہ جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے یہ وہاں تک پہنچائیں اور اس پر آواز اٹھائیں، اور یہ ہمارا حق ہے۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔